24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम टीचर, स्नोमैन पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। ये सेशन दूसरी जमात की उर्दू के बाब नंबर 4 पर है, जो कि एक नसरी इबारत पर मुश्तमिल है। उन्वान है वक्त की पाबंदी। आइए एक नज़र डालते हैं हासिलात ताल्लुक़ पर। इस सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि मतन को फ़हम से पढ़ सकें, नज़्म, कहानी या वाक़या पढ़कर मुख्तसर सवालात के जवाबात लिख सकें, अल्फाज और सादा जुमले दुरुस्त आवाज़ और तलफ़्फ़ुज़ के साथ अदा कर सकें, मख़सूस ज़ख़ीरा अल्फाज का ज़ुबानी इमला कर सकें, अल्फाज के मुतज़ाद बना सकें, जुमलों को रमूज़ औक़ाफ़ के साथ खुशख़त नक़ल कर सकें, नज़्म व नसर को पढ़कर सवालात के जवाबात ज़ुबानी दे सकें, अपने घर, स्कूल और इर्द गिर्द के माहौल के बारे में 5 से 7 सादा जुमले तहरीर कर सकें, अपने घर और स्कूल का पता लिख सकें। बच्चों को इबारत के उन्वान तक ले जाने के लिए और उनकी किताबें खुलवाने से पहले आप एक मौजू तमहीद उठाएंगे, इबारत के उन्वान का ऐलान करेंगे और फिर किताबें खुलवाएंगे। तमहीद उठाने के लिए दर्ज झैल निकात पेश हैं, ताहम यह हरफ आखिर नहीं है। बेहतर से बेहतर तमहीद के लिए आपकी फ़िक्री जुस्तजू जारी रहनी चाहिए। मोहतरम टीचर, बरसबीले तज़किरा, ये जो लफ्ज़ है या मुरक्कब लफ्ज़ है फ़िक्री जुस्तजू, इस पर कभी ज़रूर गौर व फ़िक्र करना। ये फ़िक्री जुस्तजू है क्या? ये आपकी सोच का अमल है, जिसमें आप किसी भी उन्वान पर, किसी भी ख़याल पर आप खुद ही सवाल उठाते हैं और फिर उनका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। कोई आप, जिसको आप अंग्रेज़ी में कहते हैं, कोई सिनेरियो क्रिएट करते हैं, कोई हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं कि इसका क्या मतलब है, ये ऐसा क्यों है, और उसके बाद फिर आपकी जो तलाश, जवाब की तलाश का अमल है, वही आपकी आमोज़िश का ज़रिया बनता है। आप बहुत कुछ जानना शुरू कर देते हैं, बहुत कुछ पहचानना शुरू कर देते हैं। दर्ज झैल सवालात की मदद से तमहीद उठाएं। सुबह स्कूल के लिए आप जल्दी में तैयार होते हैं या आराम से? तैयार होते हुए आपको अगर जल्दी करना पड़े तो उसकी वजह क्या होती है? अगर आप देर से स्कूल पहुँचें तो आपको कैसी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है? अगर किसी ने आपको मिलने का वक्त दे रखा हो और आपको उसका इंतज़ार करना पड़े तो आप कैसा महसूस करते हैं? क्या आप आम तौर पर वक्त की पाबंदी करते हैं? मोहतरम टीचर, ये जितने सवाल हैं ये बहुत अच्छे सवाल हैं इस लिहाज से कि बच्चों को इनका जवाब देने से पहले सोचना पड़ेगा
اور بہت سی اور باتیں بھی ان کے ذہن میں آئیں گی ان سوالات کے جوابات کے بارے میں سوچتے ہوئے۔ اب مثال کے طور پر یہ سوال کہ اگر آپ دیر سے اسکول پہنچے تو آپ کو کیسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس کا جواب دیتے ہوئے وہ یقیناً یہ احساس بھی کر رہے ہوں گے کہ یہ جو ان کو ایک خراب صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ٹیچر کہتے ہیں آپ لیٹ آئے ہیں، گارڈز آپ کو روکتے ہیں کہ آپ لیٹ کیوں آئے ہیں، وغیرہ وغیرہ، تو یہ احساس جاگے گا کہ ہمیں وقت کی پابندی کرنی چاہیے، اور پھر وہ یہ بھی سوچیں گے کہ ہمیں دیر کیوں ہو جاتی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں کہ آئندہ دیر نہ ہو ہمارے کسی جگہ وقت معینہ پر پہنچنے میں۔ درجہ بالا سوالات پر مبنی گفتگو کے نتیجے میں بچوں کو باپ کے عنوان تک لے جائیں۔ تمہید کے بعد آپ بچوں کو بغور سننے کی تاکید کے ساتھ عبارت کی قرأت کریں۔ آپ کے لیے میں قرأت کرتا ہوں۔ وقت کی پابندی۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی 14 اگست کو اسکول میں تقریری مقابلہ منعقد ہو رہا تھا۔ بہت سے بچے اس میں حصہ لینے کے لیے بےتاب تھے۔ احمد اور عمر دونوں دوست تھے۔ دونوں نے سوچا کہ ہم بھی مقابلے میں حصہ لیتے ہیں اور اپنا اپنا نام لکھوا دیا۔ اگلے دن احمد نے دیکھا کہ عمر ایک کونے میں کھڑا تقریر یاد کر رہا ہے۔ احمد کو بہت ہنسی آئی۔ اس نے عمر سے کہا، ابھی تو مقابلے میں 10 دن ہیں اور آپ نے ابھی سے تقریر یاد کرنا شروع کر دی ہے۔ عمر نے کہا کہ بھائی وقت تیزی سے گزر جائے گا۔ احمد نے کہا، ارے بھائی تقریر تو 2-3 دن میں یاد ہو جائے گی، میں تو کھیلنے جا رہا ہوں۔ وقت تیزی سے گزرا اور مقابلے میں صرف 3 دن رہ گئے۔ عمر نے احمد سے پوچھا، کیا تم نے تقریر تیار کر لی؟ احمد نے کہا، بس آج لکھوا کر یاد کر لوں گا۔ مقابلے کا دن آ پہنچا۔ احمد تقریر یاد نہ کر سکا، اس لیے وہ مقابلے میں شریک نہ ہوا۔ عمر نے مقابلے میں حصہ لیا اور بہت اچھی تقریر کی۔ اس کے لہجے میں یقین اور اعتماد تھا۔ وہ مقابلہ جیت گیا۔ احمد نے گھر آ کر اپنی امی سے کہا کہ میں وقت پر تقریر یاد نہ کر سکا۔ امی نے کہا، بیٹا اب افسوس کا کوئی فائدہ نہیں، وقت ہمیشہ تیزی سے گزر جاتا ہے۔ ہمیں ہر کام کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، وقت کا صحیح استعمال اور وقت کی پابندی زندگی میں بہت ضروری ہے، ورنہ ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ آئندہ عہد کرو کہ ہر کام وقت پر کرو گے اور وقت کی پابندی کا خیال رکھو گے۔ اب طلباء سے باری باری عبارت کی قرأت کروائیے، مناسب وقفوں میں تلفظ کی درستی کیجیے اور صحیح تلفظ کی ادائیگی کی مشق بھی کروائیے۔ اس ضمن میں درج ذیل الفاظ آپ کی خاص توجہ چاہیں گے۔ منعقد، اس لفظ کے تلفظ کے لحاظ سے جو خاص بات میں آپ سے کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ اس میں عام طور پر عین کو، حرف عین کو نمایاں کر کے نہیں پڑھا جاتا، منعقد کہہ دیا جاتا ہے۔ اب اگر آپ اس کو منعقد کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے نون پر زبر ڈال دی اور عین کو بالکل کھا گئے۔
اردو تلفظ میں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہر حرف کا پتہ چلے کہ یہ بولا جا رہا ہے. منعقد، منعقد، منعقد. عمر، یہ میں نے بریکٹ میں اس لیے نام لکھ دیا کہ اگر نام ہے تو پھر اس کا تلفظ عمر ہوگا، اور اگر اس کے معنی ایج کے ہیں تو پھر یہ عمر ہوگا. تیار، اس لفظ میں بھی عام طور پر شد کو غائب کر دیا جاتا ہے اور لوگ اس کو تیار پڑھتے ہیں. اچھا لگے گا اگر اس کو تیار کہا جائے. اعتماد، یہاں بھی تے کے نیچے زیر کا خیال نہیں رکھا جاتا، تے پر جزم پڑھ دی جاتی ہے. اعتماد، پتہ چلے کہ تے کو زیر کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے. اعتماد. مقابلہ، مقابلہ، بے کے اوپر زبر. وقت، یہ پھر اسی طرح کا لفظ آ گیا جس کی میں اکثر بات کرتا ہوں کہ یہ ان 3 حرفی الفاظ میں شامل ہے جن کے درمیانی حرف پر جزم ہوتا ہے مگر اس پہ زبر ڈال کر پڑھ دیا جاتا ہے. وقت لوگ پڑھ جاتے ہیں. وقت. استعمال، استعمال نہیں، عین کو غائب کر جاتے ہیں ہم عام گفتگو میں. استعمال. زندگی، اس کو بھی دال پر زبر کا خیال نہیں رکھا جاتا، زندگی پڑھ دیا جاتا ہے. دگی، زندگی. ضروری، ضروری میں دوات کے اوپر زبر کے ساتھ پڑھ دیا جاتا ہے. ضروری، غلط ہے وہ. ضروری. آئندہ، اس لفظ کے ہجوں کو بھی محترم ٹیچر آپ غور سے نوٹ کر لیں. اس کو لکھا غلط جاتا ہے. اس کو جہاں یہ زبر کے ساتھ یہ لکھی ہوئی ہے وہاں حمزہ کا استعمال کر دیا جاتا ہے، اور یہ عام استعمال میں ایسے ہی ہے آئندہ کو حمزہ کے ساتھ لکھنا، جبکہ یہ لفظ ہے آئندہ. یہ ایسی ہے جیسے کوئل ہے، اس کو بھی لفظ صحیح کوئل ہے. عہد، عہد نہیں، عہد. خیال. میں اس لفظ کو ہمیشہ غلط پڑھتا رہا، اب بھی روانی میں کبھی کبھی غلط پڑھ جاتا ہوں. خیال پڑھ جاتا ہوں. خے کے نیچے زیر نہیں ہے، زبر ہے اس کے اوپر، اس کو خیال پڑھنا چاہیے. طلباء کو مشکل الفاظ کے معنی بتائیے، سمجھائیے اور تختہ تحریر پر لکھیے. آپ کی آسانی کے لیے چند الفاظ اور ان کے معنی ذیل میں پیش کیے جا رہے ہیں. منعقد، ہو جانا. محترم ٹیچر، میں نے آپ سے پہلے بھی ایک سے زائد مرتبہ گزارش کی ہے کہ جب آپ الفاظ کے معنی بچوں کو بتائیں تو اس لفظ کی اگر دیگر کچھ شکلیں ہیں تو ان کا تذکرہ کم از کم ضرور کر دیں. اب جیسے یہ لفظ ہے منعقد، تو اگر منعقد بتا رہے ہیں تو پھر ساتھ انعقاد کا بھی ذکر کر دیں تو کیا حرج ہوگا. منعقد، ہو جانا، انعقاد ہو جانا، کسی تقریب کا انعقاد ہونا، اس کا واقع ہونا، اسے منعقد کہیں گے. بیتاب، بے چین. اب دیکھیں نا، جیسے میں نے آپ سے گزارش کی کہ آپ ایک لفظ بیتاب ان کو بتا رہے ہیں تو 2-4 سیکنڈ ہی لگیں گے، ان کو آپ صرف یہ بھی بتا دیں کہ اس سے پھر بیتابی بنتا ہے. شریک ہونا، حصہ لینا. لہجہ، بولنے کا طریقہ.
اعتماد، یقین، صحیح، ٹھیک، درست، آئندہ، آنے والا وقت، عہد، وعدہ۔ اب جب آپ لفظ عہد کے معنی بچوں کو بتا رہے ہوں تو پھر کچھ فرق بھی بتا دیجئے عہد اور وعدہ میں۔ ٹھیک ہے، ہم نے لفظ عہد کے معنی ان کو بتائے کہ اس کے معنی وعدہ ہیں، لیکن آپ تھوڑا سا وضاحت یہ بھی کر دیں کہ وعدہ تو وہ ہوتا ہے جو ہم کسی دوسرے شخص کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن عہد وہ وعدہ ہے جو ہم اپنے آپ کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ ہے دونوں میں فرق۔ تو اس طرح کا فرق جو ہے وہ بتا دینا چاہیے بچوں کو، اسی طرح ان کی زبان بہتر ہوگی۔ بند کتابوں کے ساتھ پہلے آپ عبارت کا مفہوم بیان کریں اور پھر طلباء کو خاموش قرأت کا وقت دیں۔ اس کے بعد ان کی کتابیں بند کروا کر منتخب بچوں کو عبارت کا مفہوم بیان کرنے کے لیے کہیں۔ محترم ٹیچر، یہ عنوان وقت کی پابندی اور پھر اس کی جو عبارت ہے، اس کا جو متن ہے، وہ اتنا توجہ طلب اور اتنا اہم ہے، اور اس کا تعلق ہماری روزمرہ زندگی کے ساتھ اتنا گہرا ہے کہ آپ بچوں کو بہت سی باتیں اس عبارت کا مفہوم بتاتے ہوئے بتا سکتے ہیں، اور ان کو انہی کی زندگی سے مثالیں لے لے کر آپ بتا سکتے ہیں کہ وقت کی پابندی کے فوائد کیا ہیں اور وقت کی پابندی نہ کرنے کے نقصانات کیا ہیں۔ بے شمار ہیں، آگے بھی ان کا ذکر آئے گا، لیکن آپ نے جسے کہتے ہیں کہ عبارت کا مفہوم بیان کرتے ہوئے سادہ الفاظ میں اور مختصر انداز میں جو خلاصہ ہے اس متن کا یا اس عبارت کا، اس سے بچوں کو آگاہ کرنا ہے۔ اب آپ چند الفاظ کا انتخاب کریں اور بچوں سے کہیں کہ وہ ان الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے جملے لکھیں۔ آپ ان کے جملوں کی اصلاح کریں اور پھر نمونے کے طور پر خود بھی ان الفاظ کے جملے بنائیں اور تختہ تحریر پر لکھیں۔ اب ہم آتے ہیں متعلقہ حاصلات تعلم کے حوالوں کے ساتھ مشق زبان شناسی اور لکھائی کے کچھ اہم پہلوؤں کی طرف۔ گھر کا پتہ لکھنا، صفحہ نمبر 25، اور سرگرمی ہے یہ لکھائی کی۔ بچوں کو پتے کی ترتیب بتاتے ہوئے رہنمائی فراہم کریں۔ مثلاً یہ ایک نمونے کے طور پر میں نے ایک پتہ لکھ دیا ہے، آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے۔ اس میں آپ اس حوالے کے ساتھ بچوں کو یہ بتائیں گے کہ ایڈریس یا پتہ، اس کی ایک ترتیب ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ یعنی وہ ترتیب کیا ہے کہ پہلے آپ اس شخص کا نام لکھیں گے جس کو آپ نے کوئی خط یا کوئی اور پارسل بھیجا ہے۔ اس کے بعد آئے گا مکان کا نمبر، مکان کے بعد آئے گا گلی کا نمبر، پھر محلے کا نام، کالونی کا نام، یا جو بھی اس طرح کا کچھ چھوٹا ٹاؤن ہو۔ جیسے یہاں
نام لکھا زاہد احمد، مکان نمبر 55، گلی نمبر 7، نشتر کالونی، گجرات، شہر کا نام آ گیا۔ یہ ترتیب بہت ضروری ہے تاکہ بچے ذہن میں رکھیں کہ انہیں جب بھی کوئی پتہ لکھنا ہوگا تو پہلے بندے کا نام آئے گا جس نے وصول کرنا ہے وہ خط۔ ان کو آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ بعض اوقات کسی شخص کا اپنا کوئی پتہ نہیں ہوتا، تو وہ پھر کسی اور دوست یا رشتہ دار کے پتے پر کوئی چیز منگواتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ نے کسی ایسے شخص کو کوئی خط یا پارسل بھجوانا ہے جس کا اپنا وہاں کوئی پتہ نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں صرف جو پہلا حصہ ہے اس پتے کا اس میں تبدیلی واقع ہوگی۔ اس میں پھر ہم لکھیں گے، مثال کے طور پر زاہد احمد کا اپنا کوئی پتہ نہیں ہے، تو وہ اپنے کسی دوست کا نام دیتا ہے کہ اس نام پر آپ بھیج دیں۔ اس صورت میں آپ زاہد احمد کا نام تو لکھیں گے لیکن پھر اس میں ایک اضافہ کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ زاہد احمد معرفت دوسرے بندے کا نام، چونکہ وہ دوسرے بندے کو پہنچے گا خط یا پارسل، اور چونکہ آپ نے لکھا ہے کہ زاہد احمد معرفت فلاں فلاں فلاں، تو وہ اس کے حوالے کر دے گا۔ یہاں محترم ٹیچر میں آپ کو ایک اور نقطے سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ نقطہ ہے یہ جو لفظ ہے نا پتہ، اس کے ہجے اور تلفظ دونوں پر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں مختصر سی۔ لفظ پتہ جو ہے یہ میں نے دیکھا ہے بہت جگہ کہ اس کو پے تے ہے کے ساتھ لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ کوئی لفظ نہیں ہے ہرگز۔ لفظ پتہ اعراب کی تبدیلی سے دو مختلف معنی دیتا ہے۔ لفظ وہی ہے، بغیر کسی اعراب کے اگر لکھا جائے گا تو اس کے معنی ہے ایڈریس، لیکن اگر تے پر شد ہوگی تو پھر یہ ہو جائے گا پتہ، پتہ پتہ، بوٹا بوٹا، حال ہمارا جانے ہے۔ یہ پتہ ہے، پتہ کا مطلب ہے لیف جو ہوتا ہے، لیوز درخت کے پتے ہیں جیسے، تو درخت کا پتہ اگر آپ لکھیں گے تو شد ڈالیں گے، اگر آپ شد کے بغیر لکھ دیں گے تو پھر درخت کا پتہ ہو جائے گا، یعنی درخت کا ایڈریس ہو جائے گا۔ ہوتا ہوگا، مجھے نہیں معلوم، کسی خاص درخت کا ایڈریس بھی ہوتا ہوگا، مگر آپ نے اس لفظ کو لکھتے ہوئے یہ احتیاط کرنی ہے کہ ہے کے ساتھ کوئی لفظ نہیں ہے، پتہ شد کے بغیر ہے تو ایڈریس ہے، شد کے ساتھ ہے تو لیف ہے۔ اس سرگرمی کا حاصل تعلم ہے طلبہ اپنے گھر اور اسکول کا پتہ لکھ سکیں۔ اس کے بعد سرگرمی ہے کہ گھر میں فارغ وقت کے دوران آپ کیا کرتے ہیں۔ صفحہ 25 تخلیقی لکھائی۔ حاصل تعلم ہے کہ طلبہ اپنے گھر، اسکول اور ارد گرد کے ماحول کے بارے میں 5 سے 7 سادہ جملے تحریر کر سکیں۔ اب گھر میں فارغ وقت کے دوران آپ کیا کرتے ہیں؟ لکھائی سے پہلے بچوں کو بتائیں کہ فارغ وقت سے کیا مراد ہے۔ اب دیکھیں نا، فارغ وقت کا مطلب کیا ہے کہ جب ان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے۔ اب اگر ان کا مثال کے طور پر ہوم ورک ابھی باقی ہے، وہ انتظار کر رہا ہے اس کا بیگ، اس کا کہ کب
مجھے یہ بچہ کھولے گا اور اپنا ہوم ورک شروع کرے گا. اگر ہوم ورک اس کا باقی ہے تو فارغ وقت تو نہ ہوا. فارغ وقت سے مراد یہ ہے کہ وہ وقت جب اس نے اپنے سارے کام نمٹا دیے ہیں اس وقت تک جو ہونے تھے، اور اب اس کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے. لیکن اب فارغ وقت اگر ہے تو پھر وہ کیا کرے، اور وہ وقت بچے کیسے گزارتے ہیں، اس پہ انہوں نے کچھ جملے لکھنے ہیں. یہ بڑا دلچسپ موضوع ہے. آپ بچوں کو انہی کے روزمرہ جو مصروفیات ہیں ان کے حوالے سے آپ بات کریں گے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں بھی دیکھتا رہتا ہوں اپنے بچوں کو، اپنے پوتے پوتیوں کو. بعض اوقات میرا پوتا آتا ہے یا پوتی آتی ہے میرے پاس، ہاں بیٹا کیا ہو رہا ہے؟ دادا بور ہو رہا ہوں. کیا کروں؟ اب ان سے آپ گفتگو کریں کہ بھی اس طرح کی سچویشن اگر آتی ہے تو پھر آپ کیسے اپنا وقت گزاریں گے، خود اپنے لیے کوئی مصروفیت ڈھونڈیں گے. تو یہ بہت دلچسپ موضوع ہے، اس پر آپ بات کریں بچوں سے، پھر وہ اچھے جملے لکھوائیں. اس کا حاصل تعلم ہے طلبہ اپنے گھر، اسکول اور ارد گرد کے ماحول کے بارے میں 5-6 سادہ جملے تحریر کر سکیں. آج کے اس سیشن پر اتنا ہی. محترم ٹیچر، آپ کی سماعت کا شکریہ. اللہ حافظ و ناصر.